الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المنتخبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واجب التعظیم حضور قبلہ عالم نابغہ اثر استاد العلماء والفضلاء مفکر اسلام پیر السید عبد القادر شاہ گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، حضرات گرامی، حضرت قبلہ شاہ صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ مجھ جیسے حقیر فقیر چھوٹے سے آدمی کو اتنے بڑے القابات سے نوازتے ہیں۔ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں۔ یہ ان کی ذرہ نوازی بڑا پن ہے، اور یہی خاصہ ہے سرکار بغداد کی اولاد کا کہ اپنے متعلقین پر حسن ظن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی حضور قبلہ شاہ صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ہمیں اسی طرح یہ بہاریں لوٹنے کا موقع فراہم کرتا رہے۔ آپ وہ ہستی ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی یہ شعر کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ گرد مستاں گرد، گرد مستاں گرد، پہلا گرد ہے پھر گرد ہے، گرد مستاں گرد گر میں نہ رسد بوئے رسد، بوئے ہم گر کم رسد رویت شاں بسست، کہ جو خدا اور اس کی رسول کی محبت میں مست ہیں ان کے گرد چکر لگا، فرمایا ان کے گرد چکر لگا۔ کیوں؟ فرمایا پہلے تو ہے کہ تجھے کچھ شراب عشق وہاں سے مل جائے گی، شراب عشق مل جائے گی، اور اگر شراب عشق نہ ملی تو خوشبو تو مل جائے گی، اور اگر خوشبو بھی میسر نہ آئی تو ان کا دیکھنا کافی ہے۔ رویت شاں بسست میں گر ہم بوئے ہم گر کم رسد رویت شاں بسست، اگر خوشبو بھی میسر نہ آئی تو ان کا دیکھنا کافی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ لا یشکا بہم
जलीसुहुम, इन्हीं के बारे कहा गया कि इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता। इनके साथ बैठने वाला, इनकी ज़ियारत करने वाला बदबख्त नहीं रहता। खुदा की कसम, हमारे हज़रत हुज़ूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, जिनको हमारे हज़रत ने अभी इमाम अहले सुन्नत कहा, बाकी आप इमाम अहले सुन्नत हैं, इमामत इन्हीं के घर में है, क़यादत इन्हीं के घर में है। ये मनसब इनसे कोई छीन नहीं सकता। खुद साख्ता इमाम बनते रहे, कायद बनते रहे, क़यादत इन्हीं के हाथ में रहेगी। क़यादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद में रहेगी। आखिरी इमाम भी इसी खानवादे जलीला से आएगा, इसी खानवादे से आएगा ना। इमाम महदी भी पता चला ये इमामत क़यामत तक इसी खानवादे में रहेगी। और ये मनसब खुदा दाद है, खुदा के फजल से अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि आरिफ पर एक मकाम आता है कि अल्लाह ताला के जितने अस्मा हैं उनसे वो मुत्तसिफ हो जाता है। अल्लाह ताला के जितने अस्माए हुस्ना हैं उनसे वो मुत्तसिफ हो जाता है। और उसका एक वक्त ऐसा आता है कि जिस पर नज़र पड़ जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। उस पर एक वक्त ऐसा आता है कि जब जिस पर उसकी क्या पड़ जाए, नज़र पड़ जाए, जहन्नम की आग हराम हो जाती है। शेख अकबर ने फसूस में लिखा है कि क्या हिकमत है कि इनके साथ बैठने वाला बदबख्त क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्या वजह है? उसकी शकावत सादत में तब्दील हो जाती है, वजह क्या है? उन्होंने कहा कि हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है अना जलीसुन मन ज़करनी, जो मेरी याद करता है मैं उसके साथ बैठा होता हूँ। तो इनकी मजलिस में बैठना खुदा की मजलिस में बैठना है। तो जो जलीस खुदा है, जलीस खुदा हैं ये। आना जलीसुन मन ज़करनी, मैं जलीस हूँ उनका जो मुझे याद करते हैं। तो इनका जलीस खुदाए बुजुर्गो बरतर है। तो फिर खुदा की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त कैसे रह सकता है? तो हज़रात गिरामी, आज चूँकि इस हमारी कॉन्फ्रेंस का यहाँ ये इदारा मैं अपना इदारा समझता हूँ और यहाँ की हर तकरीब मेरी तकरीब है और मैं मेज़बान की हैसियत से यहाँ आता हूँ। अल्लाह ताला आपकी तरह मेरी हाज़री भी कबूल फरमा लें। ये बड़े कीमती लम्हात हैं। दोस्तान मोहतरम, हमारा कॉन्फ्रेंस का मौजू दीन हस्त हुसैन है। इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है, हुसैन का तारुफ समझना ज़रूरी है। अगर हुसैन की पहचान हासिल हो गई तो उनका दीन होना भी समझ लिया जाए, उनका ऐन ईमान होना भी समझ आ जाएगा। पहचान हो गई ना, और फिर पहचान मैं नहीं करूँगा, पहचान खालिक को मालिक ने कराई या उसके नायब मुतलक खलीफाए मुतलक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो उनकी कराई। सबसे पहला इनका तारुफ किसने कराया? रब्बे ज़ुल जलाल ने कराया। और कब से कराया? जब कभी नहीं था। कब से कराया?
جب کبھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، نہ تو تھا نہ میں تھا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ہمارے استاد محترم مولانا فیض احمد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث میرے منیر میں نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی نظر عرش کے دائیں جانب پڑی تو وہاں آپ نے دیکھا 5 نورانی وجود رکوع کی حالت میں ہیں۔ 5 نورانی وجود رکوع کی حالت میں ہیں۔ عرض کیا مولا یہ کون ہیں؟ یہ چمکتے ہوئے نور کون ہیں؟ کہا آدم یہ وہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے نہ لوح ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ تیری اولاد ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے۔ آدم یاد رکھنا جب کبھی مشکل پیش آئے تجھے یا تیری اولاد کو ان کے واسطے سے دعا کرنا۔ وہ کون تھے؟ پنجتن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی حیدر کرار، سیدہ سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین۔ یہ 5 نورانی وجود، یہ رب نے ازل سے ان کا تعارف کرایا۔ پھر اپنے کلام قدیم میں مولانا نے خیر حاصل اس پر بحث کی، آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجراً الا المودۃ فی القربیٰ پر۔ یہ بھی رب نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ وہ لوگ، حسین کون ہیں؟ فرمایا یہ ان میں سے ہیں جن کی محبت فرض عین ہے، جن کی محبت فرض عین ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت مودتہم علینا، آپ کے وہ رشتہ دار کون ان جنہاں دی محبت ساڑھے تے فرض کر دیتی گئی ہے۔ پتہ چلا صحابہ کو فرضیت اسلوب کلام سے سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے آیت کے سیاق سے، آیت کے انداز سے، وہ خالص عربی تھے، وہ سیاق کلام سے، اسلوب کلام سے سمجھ لیتے تھے، انہوں نے فرضیت سمجھ لی تھی۔ فرمایا لیکن یہ نہیں پتا وہ قرابت دار ہیں کون۔ فرضیت ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کی محبت فرض ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ہیں کون۔ فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، وہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ، اور ایک 2 ان کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت قرآن میں فرض کر دی گئی، فرض کر دی۔ آج تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ تعارف ایک امام عالی مقام کا یہ بھی ہے کہ ان کی محبت فرض عین ہے۔ شافعی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اے نبی کے گھرانہ، تمہارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں جس کو اپنے حبیب پہ نازل کیا اس میں تمہاری محبت فرض کر دی ہے، تمہاری محبت فرض کر دی ہے۔ آج کا دن ایک اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ آج سید الشہداء امام حسین کے اکلوتے وارث امام سجاد، امام زین العابدین کا یوم وصال ہے، 16 محرم۔ تھوڑا سا تذکرہ ان کا کر کے بات وہی تعارف والی کراؤں گا، اور پھر آخر میں جا کر یہ بتاؤں گا کہ اتنا تعارف اللہ کے نبی نے کرایا، ان کا اتنا تعارف اللہ نے کرایا، اللہ کے نبی نے کرایا، مشاہیر امت کراتے رہے، لیکن یزیدیوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ انہیں یہ تعارف
انہوں نے کیوں نہیں نہ پہچانا، نہ جانا، نہ مانا؟ پہلے پہچانتے ہیں، پھر جانتے ہیں، پھر مانتے ہیں۔ نہ پہچانا، نہ جانا، نہ مانا، کیا وجہ ہے وہ بھی بتاؤں گا آخر میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کون امام زین العابدین، کہ قیامت کا دن ہوگا، حدیث صحیح ہے کہ داور محشر سے ایک آواز آئے گی، وَلْيَكُمْ سید العابدین۔ پورے میدان محشر میں، پورے انسانوں میں جو سید العابدین ہے وہ کھڑا ہو جائے، عابداں دا سردار کھڑا ہو جائے، عابدوں کا سردار کھڑا ہو جائے۔ کون کھڑا ہوگا؟ حسین کا بیٹا کھڑا ہوگا، زین العابدین کھڑا ہوگا، جس کا نام بھی علی ہے، علی زین العابدین کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ واقعہ آپ نے قبلہ مفکر اسلام سے بھی سنا ہوگا، علماء سے بھی سنتے رہتے۔ حج کرنے آپ تشریف لے گئے، حرم مکہ کے اندر اس وقت کا نام نہاد خلیفہ اموی ہشام بن عبد الملک بن مروان، وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے طواف کیا، طواف سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں حاجی؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے، لیکن لوگوں سیکورٹی کے باوجود، لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ بوسہ نہیں دے سکا، وہ بوسہ نہیں دے سکا، اور شرمندہ ہو کر مطاف کے اندر ایک طرف کرسی لگا کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد شامی لوگ بیٹھے تھے، شامیوں کا ہجوم تھا کہ اچانک مطاف کے اندر، حرم کے اندر ایک نور چمکا، ایک نور چمکا، اللہ اکبر، نور محمدی چمکا۔ آپ کے حسن کی جھلک ان کی اولاد سے ہویدا ہوتی ہے۔ سمجھنے والے، دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھانپ لیتے ہیں۔ آپ آئے اور آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف بڑھے تو سب لوگ اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، راستہ خالی کر دیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور سر نیچے جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ لوگوں کے امام موسیٰ کاظم نے یہی کہا تھا، آپ حرم مکہ میں بیٹھے تھے تو خلیفہ وقت نے سیکورٹی کے لوگ بھیجے کہ یہ لوگوں کا جم گھٹا تھا، یہ جہاں بیٹھا ہو خانوادہ اہل بیت کا کوئی فرد، وہاں دنیا جمع ہو جاتی ہے۔ ہر کجا چشمہ شیریں، مردم و مور مرغ گرداند۔ اللہ اکبر، جہاں میٹھا چشمہ ہوتا ہے وہاں چیونٹیاں بھی آتی ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، وہاں جم گھٹا لگا رہتا ہے اس شاخ کا۔ خیر، امام موسیٰ کاظم کو کہا کہ تم بیعت لے رہے ہو؟ کہا ہمیں بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیعت لینے کی، انت امام الجسوم اور انا امام القلوب۔ اوے تسی جسماں تے حکومت کرتے ہو، ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ساری حکومت دلاں دے ہوتے ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے بڑے اطمینان سے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ شامیوں نے ہشام سے پوچھا، یہ نوجوان خوبصورت رانا شکل والا کون ہے؟ کہا انا لا عارفہ، میں اس کو نہ جاننا، کدھر ان کا اعتقاد نہ بن جائے۔ ان کا یہ بادشاہ ہے لیکن ڈرتا ہے، ان سے خوف زدہ رہے ہیں یہ ہمیشہ۔ کہا انا لا عارفہ، میں تو نہ جاننا یہ کون ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے بوجھتے ہوئے جاہل بننا۔ بس اس نے جب یہ کہا نا تو وہاں فرزدق ایک شاعر کھڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر دیکھا ہشام کو، کہا تو نہیں جاننا، تو
نہیں جاننا تے نہ جان، میں اس کا تعارف کراتا ہوں، میں تعارف کراتا ہوں۔ تو انہوں نے شان اہل بیت میں ایک قصیدہ پڑھا ہے جس کو حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں سوائے کے محرقہ میں ابن حجر حیثمی نے نقل کیا۔ میں اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرزدق کا قصیدہ ہے، امام زین العابدین کے تعارف میں ہے۔ کیا کہا؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ تو نہیں جاندا نہ جان، یہ پوری وادی مکہ ان کے قدموں کی چاپ کو بھی جانتی ہے، جتھوں یہ لنگ جانن اس کی زمین کی خوشبو بھی ان کو جانتی ہے، زمین کی مٹی بھی اس کو جانتی ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اسے بیت اللہ بھی جانتا ہے، ہل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے۔ اس میں بیت اللہ بھی جاننا ہے، ہل بھی جاننا ہے، حرم بھی۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، عقیدہ بھی سن، کہا اللہ کے بندوں میں سے بہترین ہستی کا یہ بیٹا ہے، اللہ کے بندوں میں سے بہترین افضل ترین ہستی کا یہ بیٹا ہے۔ ھذا التقی ھذا النقی الطاہر العالم، تقی ایوے نقی ایوے، پرہیزگار ہے تے ایوے، فرمایا پاک ہے تے ایوے۔ اگر دنیا کے لیے نشان ہدایت ہے تو یہی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ، ھذا ھذا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہوں تسی آکسو ہشام کو گویا یہ کہہ رہا تھا، فرزدق دبے لفظوں میں ہوں آرامی۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلو، اگر تو اس کا جاہل ہے، اس کو نہیں جانتا تو میں تعارف کرانا، یہ فاطمہ دا بیٹا ہے۔ فرمایا وَبِجَدِّهِ الْأَنْبِيَاءُ لاہ قد ختموا، ان کے جد امجد پر اللہ نے انبیاء کو ختم فرما دیا۔ یہ ختم نبوت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاتم النبیین کی اولاد ہے۔ یکاد یمسکو، بڑا خوبصورت شعر ہے، عرفانہ راحت ہی، فرمایا مجھے جب یہ آیا نا حجر اسود کی طرف، یہ امام زین العابدین، مجھے یہ لگتا ہے، فرزدق کہتا ہے کہ جو حجر اسود تھا اس نے اس کی ہتھیلیوں کی خوشبو کو پہچان لیا، اس کی خوشبو کی اس کی ہتھیلیوں کی خوشبو کو پہچان لیا۔ رکن الحتیم اذا ما جا یستلم، جب یہ استلام کرنے آیا یوں لگ رہا تھا، یستلم ہے، یستلم نہیں ہے، فرمایا یوں لگ رہا تھا کہ یہ بوسہ نہیں دے رہا، حجر اسود اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ مشتقۃ عن رسول اللہ ینعتہ، یہ ان کا وجود اللہ کے رسول کے وجود سے نکلا ہے، مشتق ہوا ہے۔ تابت عناصرہ والخیم والشیم، اس کا عنصر بھی پاک ہے، اس کی عادتیں بھی پاک ہیں، اس کی خصلتیں بھی پاک ہیں۔ اللہ فضلہ قدما وشرفہ، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اللہ نے جس کو بڑے عرصے سے فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ فضیلت بڑی قدیم ہے، پرانی ہے، اجدی نہیں، خود ساختہ نہیں، یہ آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ اشتہاروں سے ان کو فضیلت نہیں ملی، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فضلہ جرا بذالک فی اللوح والقلم، ان کی فضیلت کے چرچے لوح پر بھی ہیں، قلم پر بھی ہیں، لوح میں بھی ہیں، قلم میں بھی ہیں۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، اللہ کے ذکر کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو اسی خاندان کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے، مزہ آیا نہیں آیا؟ فرزدق کی نعت کا قصیدے کا مزہ ہے، یہ قصیدہ حسینی ہے،
یہ قصیدہ اہل بیت ہے۔ فرمایا فی کل یوم و مختوم بہ القلم، ہر دن ان کا چرچا ہوتا رہے گا، چرچا ہوتا رہے گا۔ فرمایا اگلا شعر سنیں، فرمایا من یعرف اللہ یعرف اولیتہ، جیرا اللہ نو جاننا ہے ان کی فضیلت کو بھی جانتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے ان کی فضیلت کو بھی پہچان، پتہ لگا جو ان کی فضیلت، مفہوم مخالف یہ نکلے گا جو ان کی فضیلت کو نہیں پہچانتا، خدا کی قسم فرض تک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اور جو یاد رکھیں جو حسین کو نہیں پہچانے گا وہ محمد رسول اللہ کو بھی نہیں پہچانے گا، اور جو ان کو نہیں پہچانے گا قبر میں سب سے بڑا سوال بخاری کے نزدیک تو سوال ہی ایک ہی ہونا ہے، سوال ہی ایک ہی ہونا ہے، سوال ہی ایک ہی ہونا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ ایک کون جس نے حسین کو نہیں پہچانا، خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کو قبر میں بھی نہیں پہچان سکے گا، منافق نہیں پہچان سکے گا، آپ کو نہیں پہچانے گا۔ فرمایا مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم من یعرف اللہ یعرف اولیتہ ذاو الدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ فرمایا یہ اس گھرانے کا آدمی ہے، دین اگر کسی کو ملا ہے تو فرمایا امت کو ملا ہے تو اسی گھرانے سے ملا ہے، دین اسی گھرانے سے امت کو ملا ہے۔ فرمایا اگلا آخری شعر من معشر حبہم دین، یہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جن کی محبت عین دین ہے، جن کی محبت عین دین ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، ان کا بغض کفر ہے، ان کا بغض۔ مولا علی کی کیا حضرت صاحب کا شعر ہے، میں نے بھی جابر شاہ صاحب میں نے بھی اس جمعے میں آخری شعر، شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہماری مسجد کے، ہاں جی وہ میرے ساتھ آئے، میں نے یہی شعر حب علی بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں، یہ شاہ صاحب نے نہیں کہا، بڑوں نے یہی بات کی ہے۔ حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں دہلی کے، وہ فرماتے ہیں قاضی تفسیر مدری والے ان کے شیخ ہیں، ان کے نام پر انہوں نے تفسیر کا نام کیا رکھا ہے، تفسیر مظہری۔ وہ کہتے ہیں کہ نقرد تا آتے، نقرد مظہر تا آتے، مظہر نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، مظہر کوئی نیکی نہیں کی تھی، ورفت بخاک تے قبر ہی چلا گئے، تے مظہر تو نیکی کیتی کوئی نہیں تے چلا گئے قبر ہی ہوسی کے، کہا نجات خود بتولہ بوتراب گزشت، میں نے اپنی نجات کا فیصلہ بوتراب کی محبت پہ چھوڑ دیا ہے، مجھے اگر بچائے گی قبر میں حشر میں تو علی کی محبت بچائے گی۔ ان کی زور سے کہیں، جوش سے کہیں۔ من معشر حبہم دین، یہ ان نفوس قدسیات سے تعلق رکھتا ہے جن کی محبت دین ہے، جن کا بغض کفر ہے۔ وَقُرْبُهُمْ مَنْجَعُوا وَمَلْجَعُوا، جو ان کے قریب آ گیا وہ نجات پا گیا، وہ ٹھکانہ اسے لب گئے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے تعارف حسین، یہ ہے تعارف حسین جو فرض تک نہیں۔ تو ہشام نے کیا کہا، یہ قصیدہ سارا سنایا اس نا، ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، بادشاہ سے ڈرے نہیں ہیں، اس کو محبت اہل بیت بندے کو دلائر کر دیتی ہے، علی کی محبت بندے کو دلائر کر دیتی ہے، جری کر دیتی ہے، وہ نہیں ڈرتا،
خدا کی قسم نہیں ڈرتا. اس جیل بھیج دیا. عثفان کے اندر ایک کنویں کے اندر جیل تھی. جیل ہی ڈھکی چھوڑے. کس نو؟ فرزدق کو. کہا ہوں ڈھکے رہے تو میرے سامنے اہل بیت دے قصیدے پڑھنے. جیل میں بند کر دیا. امام زین العابدین کو پتہ چلا. آپ نے 12,000 درہم اس کے فدیے کے طور پر آپ نے بھیجے. کہا حکومت کو دے دو اور اس کو آزاد کر دو. فرزدق کو کہا کہ یہ لے لو اور حکومت کو دو اور جان چھڑاؤ. اس نے کہا میں بڑے بڑے قصیدے پڑھیں, پیسیاں سے بڑے بڑے قصیدے پڑھیں, میں نے یہ قصیدہ اپنے خاتمہ ایمان کے لیے پڑھا ہے. میں پیسے نہ لینا, میں پیسے نہ لینا, یہ واپس کر دو. امام زین العابدین کے پاس پیسے آئے. فرمایا اساں اس خاندان نال تعلق رکھ دیں جیرے دن تے پھر واپس نہیں لینے. واپس کہا تیرا قصیدہ بارگاہ نبوت میں منظور ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ فرزدق کا کلام میں نے آپ کو سنایا. بس آخر میں میں جو بات کر رہا تھا کہ اتنا تعارف ہونے کے باوجود یزیدیاں نو تے ہون تک ان کی اولاد کو نہیں پتہ چل رہا ہے. کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی بس ایک ہی بات کروں گا. حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر, خواجہ ابو سعید ابو الخیر متقدمین بزرگوں میں سے ہیں. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ان کا ذکر خیر کیا. وہ ایک دن یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی, خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے یہ واقعہ ذکر کیا. وہ جا رہے تھے راستے میں تو کسی نے ان کی گدی پر پیچھے گچید ہوتے مکہ ماریا. انہوں نے مڑ کر دیکھا, انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ مکہ مارنے والا کو مولوی آئی. کیونکہ آگے دلیل دے رہا تھا, وہ آگے لاجک پیش کر رہا تھا. آپ نے دیکھا, اس نے کہا کہ دیکھتا کدھر ہیں, تو عقیدہ نہیں کہ ہر خیر و شر خدا دے طرفوں ہونی. خیر بھی اللہ نے پاسوں تے شر بھی اللہ نے من خیر ہی و شر ہی. استعمان ہے نا, خیر شر اللہ دے طرفوں ہونے تے اے تینو مکہ بھی ادھروں ہی وگے. فرمایا اے عقیدہ تے میں بھی جاننا تے میں پتہ ہے, لیکن اے پیا تکنا کہ کس بدبخت دی ڈیوٹی لگی ہے. میں اے دیکھنا پیا. اللہ اکبر. یہ یزید کے لشکر میں کھڑے ہونے والے, ان کو پہچانو. یہ ڈیوٹی ان کی کس بدبخت کی ڈیوٹی لگی ہے جو حسین نبی کے بیٹے کے مقابلے میں آئے ہیں, نبی کے بیٹے کے مقابلے میں آئے ہیں. یہ تو خیر شر تو خدا کی طرف سے تھا, لیکن یہ ڈیوٹیاں ہونی ہیں. کسی کی ڈیوٹی عبد القادر گیلانی کی ڈیوٹی لگی ہے حب اہل بیت کے پرچار کے اندر, اور ان کی لگی ہے بغض اہل بیت کے پرچار میں.